थके यार। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आज भी मजदूर का भुट्टो जिंदा है, आज भी मजदूर की बीबी जिंदा है और मजदूर का बिलावल उनके दरमियान है, मजदूरों के लिए जदोजहद कर रहा है। और मैं अपने काबिल इज़्ज़त व एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने खिताब से सबको नवाजें। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पुराने वर्कर भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के भाई मुश्ताक अहमद सुरैयो साहब अपने चेयरमैन को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जीए भुट्टो। साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि सखर शहर में इस मुश्किल दौर में, मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हम अपने हाथों से मज़दूरों के लिए, पाकिस्तान के मज़दूर के लिए, सखर के मज़दूरों के लिए छत का और मकान का और फ्लैट का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया और मंसूर का तसलसल है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मज़दूरों के हकूक़ की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने 1973 के आईन के थ्रू दिलवाए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के मज़दूरों को हकूक़ दिए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, चाहे वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो या EOBI हो या मज़दूर के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, फ्लैट्स हो, ये सारे के सारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने अपने दौर में मज़दूरों के लिए मेहनत की, मज़दूरों का कॉज को आगे लेके चले। सदर ज़रदारी के दौर में हमने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था कि 10 साल बाद, 1973 के आईन में ये था कि 10 साल बाद हम सूबे को हुकूक डिवॉल्व करेंगे। उसमें लेबर के हुकूक थे, लेबर राइट्स भी थे। तो हमने अपने दौर में ये डेवोल्यूशन का सफ़र शुरू किया था। हमने अपने दौर में मज़दूरों के लिए इदारों में स्टॉक ऑप्शंस का बंदोबस्त किया था। बेनज़ीर भुट्टो स्टॉक ऑप्शंस प्रोग्राम की सूरत में, जिससे हमने मज़दूरों को इंडस्ट्रीज़ के मालिक बनाने की कोशिश किया था। इंश्योर किया था कि मंजूर का रहनुमा उन इदारों के बोर्ड्स पे भी बैठेंगे और इन इदारों के फैसले वो मज़दूर भी करेंगे। और उसके बाद हमने पिछले दौर में मज़दूरों के लिए ना सिर्फ सिंध में सबसे बाकी सूबे से ज़्यादा कानून पास किए, उस डेवोल्यूशन का सफ़र को आगे लेके चले। हमने पाकिस्तान में सबसे पहला जो ट्राईपार्टाइट लेबर पॉलिसी है, आपने सिंध से शुरू किया था। ये कदम सिंध से शुरू हुआ था
اور اب اس پالیسی کی وجہ سے جو مزدوروں کے حوالے فیصلے کیے جائیں گے، جو مزدوروں کے بارے میں فیصلے اس صوبے میں کیے جائیں گے، تو اس میں مزدور خود فیصلہ کرے گا اور خود اپنا رائے دے گا۔ پھر اس کے بعد اس دور میں ہم نے خواتین زرائع مزدور جو اپنا زراعت سیکٹر کا 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مگر ان کے لیے نہ کوئی معاشی یا قانونی ریکگنیشن تھا، ہم نے پوری ریجن میں سب سے پہلے خواتین زرائع مزدور کے لیے لیجسلیشن کیے تھے، جو ایک انقلابی لیجسلیشن ہے، اور آج بھی ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں مزدوروں کی جدوجہد کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان مزدوروں کے لیے کی آواز ہے جن کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، جن کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے سٹیل مل کے دوستوں ہیں جہاں 10,000 خاندان کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں حکومت کا یہ سازش ہے کہ حکومتی ادارے سے مزدوروں کو بے روزگار کیا جائے، چاہے وہ پی آئی ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان ٹورزم اتھارٹی ہو، جگہ جگہ یہ غریب دشمن، مزدور دشمن، مزدوروں کے حقوق اور مزدوروں کے روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور بھائیوں کے لیے، مزدور بہنوں کے لیے ہر فورم پہ، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ اس ملک کے سڑکیں پہ ہو، ہم اپنے مزدور بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آج ہم مزدور سٹی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ہاسپٹل کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بھی بندوبست کیا ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی بندوبست کیے ہیں۔ ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارا یہ خواب ہے کہ جگہ جگہ انشاءاللہ تعالی اس مشکل دور میں ہم مزدوروں کے لیے، عام آدمی کے لیے گھر بنائیں، فلیٹ بنائیں، امیروں کے لیے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ گھر بنائیں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کی منشور سے ایک پوائنٹ چوری کر رہا تھا، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ سے ایک پارٹ چوری کر رہا تھا، اور اس نیا پاکستان میں اس ملک کے غریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی سے لے کے حیدرآباد اور پورے پاکستان کے مزدوروں کے لیے جگہ جگہ مزدور کالونی بنایا تھا، مگر پتہ لگا یہ مزدوروں کے لیے گھر نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ یہ عام آدمی کے لیے گھر نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، ایک کنسپریسی ہے۔ ایک طرف یہ امیروں کے لیے، بلڈرز مافیا کے لیے اپنا کالا دھن صاف کرنے کے ایک طریقہ ہے، اور دوسری طرف کہ اس لیے حکومت نے ان کو اپنا کالا دھن صاف کرنے کے یہ طریقہ بنایا ہے، تو حکومت ان کے سارے منصوبے کے اونرشپ بھی لے رہے ہیں، کہ وہ گھر جو ارب پتی خرب پتیوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ مختلف بلڈنگ ایسوسی ایشنز کے تحت سے ہو، چاہے وہ آپ کے جزائر کو قبضہ کر کے وہاں جو وہ بنانا چاہتے ہیں، یا پنجاب کی راوی ریور کو خراب کر کے وہاں بنانا چاہتے ہیں، وہ امیروں کے لیے جو گھر ہے وہ اپنے کروڑوں گھر میں گن رہے تھے، غریبوں کے سر سے تو وہ چھت چھین رہے ہیں۔
انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. ہمارا لڑکانہ کا رائس کنال ہو, اسی سکھر شہر ہو, جگہ جگہ غریبوں کے خلاف یہ سازش پک رہا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہمارا کارنامے بھی ہے محدود وسائل سے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آپ کو اپنا شہر دیتے ہیں, نہ آپ کو NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں, نہ آپ کو اپنا EOBI کا حق, ویلفیئر بورڈ کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں. آپ کا گیس چھینا جا رہا ہے, نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ کا NICVD کو وہ چوری کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس پورا صورتحال میں ہم نے ایک مزدوروں کے لیے سٹی یہاں کھڑا کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو انقلابی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کا ذکر آپ کا لیبر کا وزیر سعید غنی صاحب نے کیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آپ کے لیے افتتاح کروں گا, وہ بے نظیر مزدور کارڈ کی منصوبہ ہے. اور جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی کی بندوبست کیا تھا, پینشن کی بندوبست کیا تھا, حقوق اور سہولیات کی بندوبست کیا تھا, ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس وقت صنعتی مزدور کو یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تھرو اور حکومت کے تھرو کچھ فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. وہ ان صنعتیں ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, اپنے ورکرز کا تعداد وہ خود بتاتے ہیں, اور ان کو مطابق ان کو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزدور کو یہ خود مختاری دے کہ وہ خود اپنے آپ کو رجسٹر کرے. جب مزدور خود اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے, پھر وہ خود مختار ہوں گے. وہ چاہے وہ ان صنعتوں میں کام کرے, چاہے وہ ریہڑی والا ہو, چاہے وہ رکشہ والا ہو, چاہے وہ کسی کے گھر کا مالی ہو, چاہے وہ کہیں کوئی چوکیدار ہو, ان کو بھی ہم وہ تمام سہولت, وہ تمام حقوق جو ہم صنعتی مزدور کو دلواتے ہیں, ہم سارے سندھ کو مزدوروں کو دلوانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب یہ پروگرام شروع ہوگا, جب ہر مزدور کے ہاتھ میں بے نظیر کارڈ ہوگا, انشاءاللہ تعالی پھر اس مشکل دور میں, اس مہنگائی کی دور میں, اس معاشی بحران میں میرے سندھ کے مزدور لابارس نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک ہمارا مزدور کا خیال ہوگا. اگر ہمارا مزدور کا پیٹ خالی ہوگا, اگر ہمارا مزدور کا جیب خالی ہوگا, اگر ہمارا مزدور پریشان ہوگا کہ وہ اپنا بچہ کا اسکول کیسے بھیجے, وہ اپنا بزرگوں کا دوائیوں کا بندوبست کیسے کرے, تب تک آپ کا نہ صنعت چلے گا نہ معیشت چلے گا. لیکن جب ریاست انشور کرتا ہے, جب مزدور خود اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ان کا ہم میڈیکل کا بھی خیال رکھیں گے, ان کا بچوں کا تعلیم کا بھی خیال رکھیں گے, اور ان کو تمام وہ حقوق دلوائیں گے جو ان کا حق ہے, تو پھر وہ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے, اپنا انڈسٹریز بھی زیادہ فعال ہوگا, اور پاکستان کی پورا معیشت زیادہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہمارے مزدوروں کے لیے اس جد و جہد کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن جب تک ہم اس غریب دشمن مزدور دشمن حکومت کو نہیں بگائیں گے, تب تک ہم پورے پاکستان کو مزدوروں کو یہ حقوق نہیں دلوا سکیں گے. یہ عوام دشمن حکومت ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ NICVD کیا ہے. سکھر میں ہم نے NICVD کا سب سے شاندار ادارہ بنایا ہے, بلڈنگ بنایا ہے, اور پورا صوبہ میں یہ ہمارا ایک کوشش ہے. ہمارا کراچی کا NICVD کا جو قبضہ کرنے کی کوشش جاری ہے, اس کا بھی آپ کو پتا ہے.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن نکلا گیا ہے، جس طریقے سے وہ پنجاب کا صحت کا نظام اور پختونخوا کا صحت کا نظام کو بالکل بٹھا دیا ہے، اسی فارمولا کے مطابق یہ نوٹیفیکیشنز نکالے گئے ہیں. اور اگر ان کا یہ سازش کامیاب ہوگا تو اسی NICVD کراچی جہاں آج مفت دوائیں ملتا ہے، آپ کو دوائیوں کے لیے پیسہ دینا پڑے گا، اسی NICVD کراچی جہاں کا ڈاکٹرز کو سب سے بیسٹ ریٹ ہم دلواتے ہیں، جو ریگولرائز ڈاکٹرز بھی ہے، جن کو اپنا کام کرنے کے بعد ان کو اپنی پینشن کا حق ملے گا، ان سے یہ سارے حقوق چھینے جائیں گے. وہ کانٹریکٹ ملازمین بن جائیں گے، ان کو نہ پینشن کا حق ہوگا، نہ اپنا پرائیویٹ پریکٹس چلانے کا حق ہوگا. ہمارا جو یہ مفت علاج کا انسٹیٹیوشن ایک انقلاب لے کر آئے ہے سندھ میں، اس کے پیچھے بھی یہ عوام دشمن حکومت اپنے کوشش جاری رکھ رہا ہے، مگر ہم ان کو ہر سازش میں ناکام کروائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کا محنت کے ساتھ ہم ان کو حکومت سے بھی بگائیں گے، اور ہم ایسے عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی خدمت کرتی ہے، جو عوام کو ریلیف دیتی ہے، جو آپ کا حق ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اس کے بعد ایک اور اس کے بعد میں اپنا یہاں اسی سکھر میں ہمارا جو چائلڈ لائف ایمرجنسی روم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ لائف کے لیے، بچوں کے لیے ایک ایسا ایمرجنسی روم ہو، ایسا ایمرجنسی کیئر ہو کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایشو ہو تو ان کو فوراً انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا سہولت دیا جائے. ہم نے لڑکانہ میں چائلڈ لائف کا یہ ایمرجنسی روم کھولا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے کراچی میں بھی 5 ڈسٹرکٹس میں کھولا ہے، نوابشاہ میں بھی کھولا ہے، مٹھی میں ایک ٹیلی میڈیسن فیسلٹی ہے، حیدرآباد میں بھی کھولا ہے. آج ہم سکھر کا فیسلٹی کا افتتاح کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہفتوں بعد ہم گھوٹکی کا فیسلٹی کا افتتاح کریں گے، اور ہم سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ چلڈرن کے لیے مفت ایمرجنسی روم کا بندوبست کریں گے تاکہ ان کا بھی مفت علاج ہو. آپ سب کا بہت شکریہ جی.